अस्सलाम वालेकुम। ये काशाना बसीरत का ऑडियो बुक सेक्शन है। आप इस वक्त जिस किताब को सुनने की सआदत हासिल कर रहे हैं वो है 9 तकरीर नबूवत के मौजू पर। इसका नवा हिस्सा मुलाहिजा फरमाइए। छठी तकरीर मुखालिफिन के गिरोह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शैतानल इंसी वल जिन्नी यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुखरुफुल क़ौलि गुरूरन वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ्तरून वलितज़गा इलैहि अफ़दतुल लज़ीना ला युमिनूना बिलआखिरति वलियर्ज़ुहु वलियख्तरिफु मा हुम मुख्तरिफीन। सूरह इनाम आयत 112-113। गुज़श्ता बहसों में बयान हो चुका है कि नबूवत एक इज्तिमाई इनकलाब है। इस इनकलाब के उसूलों में से एक इज्तिमाई तबक़ात की नफ़ी है, इस मायने में कि जो माहौल अल्लाह के नबी की नबूवत का साख्ता व पर्दाख्ता हो, इसमें ऐसा नहीं होता कि कमज़ोरों, ग़ुलामों, गरीबों और महरूमों का तबका एक तरफ और ताकतवरों, इक़्तिदार वालों और मालदारों का तबका दूसरी तरफ हो। जैसा कि इस्लाम के हवाले से जानते हैं, अलबत्ता तमाम अदियान आसमानी इसी तरह से हैं। बुनियादी तौर पर इस्लाम में फ़र्ज ही नहीं हुआ, तसव्वुर ही नहीं है कोई ऐसी सूरत के कोई शख्स कमज़ोरी की वजह से, ताकत के ना होने की वजह से अपना जायज़ हक़ हासिल ना कर सके। ऐसा कोई मफरूज़ा इस्लामी हुकूमत और तौहीदी व इलाही निज़ाम के मफरूज़ों का हिस्सा ही नहीं है। लिहाजा कहते हैं कि लन तुक़द्दस उम्मतुन ला युख़ज़ु फ़ीहा ज़ईफ़ हक़्क़ु गैरा मुत्तअता। यानी अगर किसी माशरे में आपने देखा कि एक इंसान कमज़ोर है, यानी मुक़्तदर मुकाम पर किसी सियासी या इज्तिमाई ओहदे पर नहीं है, ऐसा कोई आदमी, एक आम इंसान, ये शख्स अपना हक़ बग़ैर सख्त जद्दोजहद के हासिल नहीं कर सकता। ऐसे माशरे के बारे में जान लीजिए कि ये माशरा रस्तगार, कामयाब और फ़ातेह माशरा नहीं है। यानी कमज़ोर ने अपना हक़ हासिल कर लिया है सख्त जद्दोजहद के बाद, वहाँ गया, खड़ा रहा, कुछ इसकी ज़बान लड़खड़ाए, कुछ इसका चेहरा सुर्ख हुआ, ये भी बेकार जाता है कि ऐसा होता है कि एक शख्स जो अपने घर के अंदर है, वो इसी घर का बच्चा है, इसी घर का फ़र्द है, अपना खाना लेने के लिए जिसे इसने अपना हक़ फ़र्ज किया हुआ है, बावर्ची खाने की तरफ, खाने और जहाँ पर खाना रखा जाता है इस तरफ जाता है। क्या वो किसी किस्म की शर्मिंदगी का एहसास, हकारत का एहसास, बोझ होने का एहसास करता है? ज़ाहिर है कि नहीं। क्या एक माशरे के अंदर, जैसा कि इस्लाम हमें तालीम देता है और सिखाता है और चाहता है कि इसी तरह से अमल भी करे, सूरत हाल ऐसी ही है। सब एक ही फ़िज़ा में रहने वाले और एक ही बदन के आज़ा हैं। किसी भी किस्म के तफावत और बेजा इम्तियाज़ के बग़ैर, यानी इस्लामी हुक्मरान मसलन अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का इस्लामी मुआशरे में वही हक़ है और वही हुकूक है जो रियाया में से किसी एक फ़र्द को हासिल है और इसका हक़ है। तौहीदी अदियान की मंतक। इस्लामी मुआशरे के अंदर बड़े से बड़ा ओहदेदार भी गुंडागर्दी, बदमाशी, हत्या के रौब से बात नहीं कर सकता। यहाँ तक कि इस ज़माने में भी, जबकि इस्लामी मुआशरे का रास्ता बदल चुका था और हमारे अक़ीदे के खिलाफत आला व असली अपने महवर यानी महवर इमामत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से हट चुकी थी, इस ज़माने में भी एक गवर्नर, एक मुक़्तदर इंसान जब इस्लामी दारुल हुकूमत से दूर किसी इलाक़े में, वो खुद भी नहीं बल्कि इसका बेटा, किसी अरब को किसी बयाबान में एक कोड़ा मारता है और वो बाहिम्मत अरब उठकर एक तवील रास्ता तय करके इंसाफ के हुसूल और शिकायत करने के लिए मदीना पहुंच जाता है। खलीफा लिखता है गवर्नर को, गवर्नर और इसका बेटा दोनों आ जाएं। ये नहीं कहता कि बेटे को भेज दो कि वो अज़र तराश ले, कह दे कि फ़िलहाल मैं बीमार हूँ। नहीं, खुद गवर्नर भी आ जाए। गवर्नर और इसका बेटा दोनों आ जाते हैं। खलीफा जब इनसे पूछता है कि इस अरब को क्यों तकलीफ़ पहुँचाई, चाबुक क्यों मारा, गवर्नर का बेटा कहता है कि या अमीर अल मोमिनीन, एक खलीफा कहीं के गवाह पेश करे। पलट कर कहा, गवाह यही है कि वो मिस्र से उठकर मदीना आया है। इन जहमतों के साथ बयाबान में गवाह कहाँ से लाएगा?
4 عدد عادل گواہ کہاں سے لائے کہ تم اسے بیابان میں مارا ہے؟ اگر کسی بیابان میں تنہائی میں مارا ہے تو وہ کیا کرے؟ اگر تم نے نہ مارا ہوتا تو یہ محرک اس کے اندر پیدا ہی نہ ہوا ہوتا کہ مصر سے اتنا راستہ پا پیادہ طے کر کے میرے پاس شکایت کرنے کے لیے مدینہ آئے۔ گورنر کے بیٹے کو مسجد کے اندر لٹکایا اور کوڑے مارے گئے۔ بیٹا اٹھا تو کہا کہ باپ کو لٹکا دیا جائے۔ گورنر عمرو آز تھا، چیخنے چلانے لگا کہ مجھے کیوں کہتے ہو کہ میرے بیٹے نے مارا ہے تو مجھے کیوں مار رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ تمہارے بیٹے نے تمہارے عزم میں مارا ہے، تمہاری طاقت پر بھروسہ کر کے مارا ہے۔ اگر تم اس کے باپ نہ ہوتے، اگر تمہارے پاس اقتدار نہ ہوتا، اگر تم اس کے حامی اور پشت پناہ نہ ہوتے تو اس کی ہمت ہی نہ ہوتی۔ اس عرب کو بیابان میں مارے لٹا دو اس کو۔ یہ کس وقت ہو رہا ہے؟ اس وقت ہو رہا ہے جب اسلام میں خدا کے پسندیدہ راستے سے ہٹ چکا تھا۔ اس وقت ہو رہا ہے جب ہمارے امیر المومنین علیہ السلام عہدے پر نہیں تھے۔ وہ لوگ عہدے دار تھے جن کے لیے ہم حق خلافت کے قائل نہیں ہیں۔ اس کے باوجود ایسا تھا۔ تو یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے اس سے کچھ مقصد حاصل کرنا ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جس کے اندر بدمعاشی نہ ہو، غنڈہ گردی نہ ہو، دولت کے انبار کے ساتھ ہی محرومی اور غریب طبقے کی غربت نہ ہو۔ اسی مکتب اور اسی دین کے امیر المومنین فرماتے ہیں مَا رَأَيْتُ سِرَاوَةً مَوْفَرَةً إِلَّا وَفِي جَنَابِهَا حَقٌّ مُزَيَّنٌ۔ میں نے کسی جگہ دولت کا انبار نہیں دیکھا مگر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی ضائع شدہ حق بھی نظر آیا۔ اگر ہر فرد پر تقسیم کیا جائے تو مسٹر راک فلر کو اتنا نہیں ملے گا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا کچھ ہے، اس لیے ہے کہ اس نے اپنا حصہ دوسرے 1 کروڑ انسانوں 2 کروڑ انسانوں کے ساتھ ملا لیا ہے تو اتنا ہو گیا ہے۔ جان راک فلر امریکہ کا ایک بڑا سرمایہ دار تھا۔ اس نے اپنے نام سے جو مرکز قائم کیا، اس میں صہیونیوں کے آ جانے کے بعد اس مرکز نے دنیا کے سیاسی معاملات میں اہم کردار ادا کیے۔ مثال کے طور پر اس مرکز کے ساتھ ایرانی بادشاہ محمد رضا شاہ کے تعلقات کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اتنا ہو گیا ہے۔ 1 کروڑواں حصہ اس کا ہے، 1 لاکھواں حصہ اس کا ہے۔ ادیان توحیدی کی منطق میں اسلامی معاشرہ آئیڈیل معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے، اس میں زور زبردستی نہیں ہے، اس میں بدمعاش نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں کرتا، اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو اسے اجازت نہیں دی جاتی۔ اگر کوئی اسلامی معاشرے کے ساتھ تشکیل پانے والے معاشرے میں طبقاتی اختلاف کو رواج دینے چاہے تو اسے اجازت نہیں دی جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ نظام ہے جس نظام کو پیغمبر نے بنایا تھا۔ آپ نے ماہر درزیوں کو دیکھا ہے، جب لباس سیتے ہیں تو ہر ٹکڑے کو الگ الگ کرتے ہیں، پھر ان ٹکڑوں کو سلائی کے سوراخوں کے ذریعے ایک دوسرے سے ملا دیتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ لباس میں سوراخ ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ لباس میں سوراخ ہے لیکن وہ وہاں سے کھلا ہوا نہیں ہے، لباس کی شکل نہیں بگڑی ہے۔ اسلامی معاشرے کو بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے جوڑا تھا، اس کی شکل نہیں بگڑی تھی کیونکہ اس کے درزی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کا معمار اور بنانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست قدر تمند ہے۔ خدا کا پسندیدہ، خدا کا بنایا ہوا، پیغمبر کا بنایا ہوا نظام ایسا نظام ہوتا ہے۔ اس میں ظلم و زیادتی نہیں ہوتی، بدمعاشی نہیں ہوتی، استثمار نہیں ہوتا، استبداد نہیں ہوتا، ایک انسان یا چند انسانوں کی دوسرے انسانوں کے اوپر مطلق العنان حکومت نہیں ہوتی۔ ایک ایسے معاشرے کے اندر جس کو خدا پسند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ انسان ایسے معاشرے کی صورت میں مجتمع ہو جائیں، جہالت نہیں ہوتی، لا علمی نہیں ہوتی، توہم پرستی نہیں ہوتی۔ اس معاشرے میں لوگ مجبور ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ سب غور و فکر کریں، ضروری ہے کہ سب اپنا راستہ ڈھونڈیں، جب ڈھونڈ لیں تو ضروری ہے کہ اس کو طے کریں۔ پیغمبر کے مورد نظر معاشرہ۔ اس معاشرے میں سب کی ذمہ داری ہے کہ کمزوروں، محروموں اور ستم زدہ لوگوں کے حقوق کا دفاع کرے۔ ایسے معاشرے میں کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ مجھے اپنے مفادات سے مطلب ہے اور بس، میرے لیے اپنی مشکلات ہی کافی ہے، میرے لیے اپنے ہی کام کافی ہے، دوسروں کے کاموں میں پڑنے کی مجھے فرصت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سب کے سب ایک ہی پیکر کے اعضاء
اور ایک ہی بدن کے حصے ہیں۔ کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں اس معاشرے کے اندر سستی نہیں ہوتی، اس معاشرے کے اندر تفریقہ اور اختلاف نہیں ہوتا، اس معاشرے کے اندر آنکھیں بند کر کے زید، عمر و بکر کے پیچھے نہیں چلا جاتا؟ پیغمبر ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں۔ خوب غور کیجئے گا، آپ کے ذہن میں رہے اس معاشرے کی خصوصیات جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست توانائی سے اور وحی الہی کی تعلیمات کے مطابق بنانا چاہتے ہیں۔ اس معاشرے کی بڑی خصوصیات اس کے بنیادی خد و خال، علم و شعور کا وجود، عدل و انصاف کا وجود، ایک طبقے کا وجود، اجتماعی طبقات کی نفی، دولت کے انبار جمع ہونے کی نفی، استبداد اور مطلق العنان حکومت کی نفی، باطل کی حمایت کی نفی اور حق و حقیقت کی حمایت کا لازمی اور ضروری ہونا ہے۔ یہ ہے اس معاشرے کی پہچان۔ وہ بنیادی نکتہ جس کا اس بحث سے تعلق پیدا ہوتا ہے یہ ہے کہ اگر کوئی پیغمبر کسی جاہل معاشرے میں آ جائے، اپنی باتیں بھی بتا دے، اپنا ہدف بھی بتا دے اور کہہ دے کہ کس قسم کا معاشرہ اور کس انداز کی دنیا بسانا چاہتا ہے، کہہ دے کہ اجتماعی نظام کو کس انداز سے تشکیل دینا چاہتا ہے، اگر یہ باتیں پیغمبر بتا دے تو جاہل معاشرے کے کون سے لوگ ان کے مقابلے پر اتر آئیں گے؟ توحید کے مخالف گروہ۔ عرض کیا کہ پیغمبر کس قسم کا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے تھے۔ بہت واضح ہے کہ کون لوگ پیغمبر کے ساتھ مقابلے اور معارضے کریں گے۔ سب سے پہلے جو لوگ پیغمبر کے سامنے صف آرا ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو طبقاتی اختلاف سے زندہ ہیں اس لیے کہ وہ کچھ لوگوں کو نچوڑ سکتے ہیں، بعض بے گناہ انسانوں کی طاقت سے ناحق استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ طے ہو جائے کہ وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ایک ہی صف میں اور ایک ہی طبقے میں قرار پائیں گے تو پھر وہ کس سے استفادہ کریں گے، اب کس کو نچوڑیں گے؟ یہ لوگ مخالف ہو جائیں گے۔ سود خور گروہ۔ دوسرے جو لوگ مخالفت کریں گے اس نبی کی دعوت کی اور ایسے معاشرے کی اور نظام کی تشکیل کی دولت جمع کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اس کی جیب سے، اس کی جیب سے، فلاں غریب بڑھیا کے رومال کی گرہ سے، فلاں معمولی دکاندار کی معمولی آمدنی سے رقم کھینچ نکالے اور اپنی بڑی بڑی اور نہ بھرنے والی تجوریوں میں ڈال دیں۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ سود خوری کے ادارے بنا کر، سود خوری کے نظام کو تشکیل دے کر اور پیسے کا منافع لے کر نتیجے میں جتنا کام کاج ہو رہا ہے، جتنی تجارت اور جتنی اقتصادی سرگرمیاں ہو رہی ہیں، ان سب کو اپنے مفاد میں لے جائیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ مثال کے طور پر جناب آپ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ اس بازار کے ایک تاجر ہیں۔ آپ جو کچھ کماتے ہیں بتا سکتے ہیں اس میں کتنے فیصد آپ کا اور کتنے فیصد فلاں بینک کا ہوتا ہے؟ دیکھ لیجئے اعتبار سے کس قدر فائدہ اٹھایا ہے، دیکھ لیجئے کس قدر سود دیتے ہیں، بس دیکھ لیجئے کہ کس کے لیے دوڑتے پھر رہے ہیں۔ جب نظام سودی نظام ہے، جب طے پا گیا کہ ایک معاشرے کے اندر سب لوگ سود دیں اور کچھ لوگ سود لیں اور سود کھائیں تو پھر تمام اقتصادی سرگرمیاں سود لینے والے اداروں ہی کے لیے ہو رہی ہیں۔ اگر طے پا جائے کہ ایک ایسے معاشرے کے اندر کہ جس میں دولت جمع کرنا کچھ لوگوں کے لیے جائز اور شرافت مندانہ پیشہ بن جائے کہ کھاتے جائیں اور بڑائی جتاتے جائیں، کسی نبی نے آنا ہے، کسی مسلح نے آنا ہے اور کہنا ہے کہ جناب دولت کے انبار لگانا ممنوع ہے، تو ظاہر ہے یہ لوگ اس پیغمبر کی مخالفت کریں گے، بالکل قدرتی بات ہے۔ تو یہ بھی ہوا ایک گروہ، استبدادی حکمرانوں کا گروہ۔ ایک گروہ دولت جمع کرنے والوں کا ہے جو اس نبی کا مقابلہ کرے گا، اور ایک گروہ استبدادی حکمرانوں کا ہے جو دعوت نبوی اور رسالت الہی کا مقابلہ کرے گا، کیونکہ جیسے ہی لا الہ الا اللہ حقیقی طور پر کسی معاشرے میں وارد ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون اس معاشرے سے اٹھ گیا، نکل گیا یا ایک عام آدمی کی طرح ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی تو ہے۔ اگر طے ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ اپنی حقیقی صورت میں معاشرے کی تعمیر کا سبب بنے، وہ معاشرہ جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تشکیل پائے، تو اس میں سر فہرست خدا ہوتا ہے نہ کہ فرعون، خدا ہوتا ہے نہ کہ فرعون و حامان و نمرود و شداد اور نہ معاویہ۔ نمرود و شداد یہ عاد کا بیٹا تھا جو اپنے باپ کے مرنے کے بعد قوم عاد کا سربراہ بن گیا۔ حضرت ہود نے جنت کی جو باتیں بیان کی تھی
اس کو سن کر اس نے حضرت ہود کے خدا کی جنت سے اچھی جنت بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک بڑا محل بنایا جس کی ایک اینٹ سونے کی تھی تو دوسری چاندی کی، ایک مختلف درختوں کا ایک باغ جس میں طرح طرح کے جواہر تھے اور دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں جن میں ہیرے اور موتی بھی تھے۔ جب محل اور باغ کی تعمیر کا کام مکمل ہوا تو اس کو دیکھنے کے لیے گھوڑے سے اترنا چاہتا تھا کہ زمین پر قدم رکھنے سے پہلے حضرت اسرائیل نے اس کی روح قبض کر لی۔ بس بہت واضح ہے نمرود، فرعون اور تاریخ کی دوسری ظالم قوتیں انبیاء کی اس دعوت کا سختی سے مقابلہ کریں گی جو ایسے معاشرے کی تشکیل پر مبنی ہے۔ یہ ہوا ایک اور طبقہ نبوت کے ساتھ مقابلے اور معارضے کرنے والوں کا، اشراف کا گروہ۔ ایک اور طبقہ ابحار اور رہبانوں کا ہے، وہ افراد جن کا کام لوگوں کے ذہنوں سے ہوتا ہے، یعنی جو تعلیم وہ لوگوں کو دیتے ہیں، اس تعلیم کی بنا پر وہ اپنے اجتماعی حیثیت کا تحفظ کرتے ہیں، اور اگر یہ تعلیم صحیح تعلیم ہو، زندگی ساز ہو، شعور دینے والی ہو، واضح کرنے والی ہو، تو ان کی عقائد کا، ان کے معنوی سربراہی کا، ان کی مادی و معنوی حیثیت کا باقی رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ لہذا تاریخ کے طبقہ احبار و رہبان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو جاہل رکھے۔ رومی شہنشاہ تک پہنچنے سے پہلے حضرت عیسیٰ بن مریم کا مقابلہ انہی ابحار و رہبان سے ہی تھا، جبکہ اپنے دور میں وہ پہنچے بھی نہیں تھے۔ جو لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اس دور کے پس یہودی معاشرے کے اندر دعوت عیسوی اور دعوت مسیحی کے قدم مضبوط ہوں، وہ کون لوگ تھے؟ ابحار یہود تھے۔ علماء یہود باوجود کہ وہ حضرت عیسیٰ کو خوب جانتے تھے، ظہور اسلام کے دور میں جو لوگ نہیں چاہتے تھے کہ تحریک نبوی، تحریک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور بعثت اسلامی مضبوط ہو جائے اور جڑ پکڑ لے، وہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ اگر پیغمبر آ جاتے، وہ درست تعلیمات آ جاتی، اسلام کی لذت بخش اور تشنگی دور کرنے والی شفاف تعلیمات آ جاتی، ذہنوں کو سرشار کرنے والی، آنکھوں کو کھولنے والی، ابہامات اور جہالتوں کا خاتمہ کرنے والی تعلیمات آ جاتی، تو ان کی عقائد کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہتی۔ ظاہر ہے کہ جہاں اسلام ہوگا وہاں کعب الحبار اور عبداللہ سلام کی خرافات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ کعب الحبار ابو اسحاق کعب بن مات حمیری یمن کا رہنے والا ایک یہودی عالم تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ دوم کے زمانے میں مسلمان ہوا اور مدینہ آ گیا۔ صحابہ سے قرآن کی تعلیم حاصل کی، یہودی علماء کی کتابوں سے واقفیت کی وجہ سے کعب الحبار کے نام سے شہرت پائی۔ اس نے متعدد جھوٹی روایتیں اس دعوے کے ساتھ بیان کی کہ یہ تو رات میں نقل ہوئی ہے۔ یہ روایات اسرائیلیات کے نام سے مشہور ہیں۔ عبداللہ بن سلام بن الحارث الاسرائیلی بنی قینقاع کے یہودیوں کے احبار اور بزرگوں میں سے تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس نے یکم ہجری میں اسلام قبول کیا۔ وہ اور کعب الحبار خلیفہ سوم کے زمانے میں خلیفہ کے مشیر اور نزدیکی افراد میں شامل تھے، اور اسی وجہ سے اسلامی معاشرے کی حکومت کے اندر کئی انحرافات پیدا ہوئے۔ معاویہ کے زمانے میں عبداللہ اس کا نزدیکی درباری تھا اور اس نے امیر المومنین کی بیعت نہیں کی تھی۔ واضح ہے کہ جب انسان کے ذہن اور افکار پر آفتاب حقیقت طلوع ہوگا تو خرافات اور تاریکی خود بخود چھٹ جائے گی اور نابود ہو جائے گی۔ لہذا جیسے ہی نبی آتا ہے، نبوی معاشرہ جو کہ آگاہی کی بنیاد پر ہے، معلومات، علم و دانش، روشن بینی، آزاد فکری اور روشن خیالی کی بنیاد پر ہے، الہی اور توحیدی معاشرہ ہے۔ جیسے ہی ایسے کسی معاشرے کا آغاز ہوتا ہے، سب سے پہلے جو لوگ خطرہ محسوس کرتے ہیں ان میں احبار و رہبان شامل ہیں، یعنی وہ افراد کے لوگوں کا علم ان کے لیے نقصان دہ ہے، لوگوں کا علم ان کے اور ان کے حلیفوں کے نقصان میں ہے، وہ خود بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور وہ طاقتیں بھی جو ان کی حلیف ہیں، اگرچہ وہ مذہبی طاقتیں نہیں ہیں، سیاسی طاقتیں ہیں، ان کو بھی نقصان ہوتا ہے، وہ بھی خطرہ محسوس کرتی ہیں۔ مذہبی طاقتوں کا گروہ، جیسا کہ محمد بن شہاب زہری کے نام امام زین العابدین علیہ السلام کے خط میں ہے کہ امام علیہ السلام محمد بن شہاب زہری کی ایسی تصویر کھینچتے ہیں
جو آج 20ویں صدی میں جب تاریخ کی طرف پلٹتے ہیں اور ملتوں کو کچلنے اور ترقیوں صلاحیتوں اور عوام الناس کے حقوق کو پامال کرنے کے لیے سیاسی و مذہبی اتحادوں کو ملاحظہ کرتے ہیں، تو آج بھی وہی چیز دیکھتے ہیں جس کی امام سجاد نے اس خط کے اندر اس زمانے میں تشریح کی تھی۔ یہ وہ اور جان لو جو کم سے کم چیز تم نے چھپائی ہے اور جو کم سے کم بوجھ تمہارے کندھے پر ہے، وہ یہ کہ ظالم کی وحشت سے تم نے انسیت پالی ہے اور اس کے ہمدم ہو گئے ہو، اور تم نے گمراہی کے راستے کو اس وقت ہموار کر دیا ہے جب تم اس سے نزدیک ہو گئے اور جب تم نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ یہ وہ خط ہے جو تحف الاقوال میں آیا ہے۔ اس کی تشریح و تفسیر بہت طویل ہے۔ پھر یہ کہ چند ماہ قبل اس خط کو تفصیل سے پڑھا تھا اور تشریح کی تھی۔ جو لوگ دیکھنا چاہیں وہ تحف الاقوال کلمات امام سجاد میں محمد بن مسلم اور محمد بن شہاب ایک ہی شخص ہیں۔ اپنے باپ کے نام سے مسلم اور اپنے جد کے نام سے شہاب کہا جاتا ہے۔ محمد بن مسلم اور محمد بن شہاب کو نکالیں، اتفاقاً اس کتاب کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اب تک کتاب تحف الاقوال کا 2-3 بار فارسی میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اسے ڈھونڈیے اور جو لوگ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ لیں۔ جی ہاں، تو ایک اور گروہ جو نبی کے آنے سے خوف و دہشت میں مبتلا ہو جائے گا، وہ یہی مذہبی پنڈتوں کا گروہ ہوگا۔ البتہ غیر واقعی اور خرافاتی مذہب کے پنڈت یہ بھی ایسے لوگوں کا گروہ تھا جو بعثت انبیاء کے مقابلے میں ان کی آزادی بخش دعوت کے مقابلے میں سختی سے ڈٹ جاتے اور مقابلہ کرتے تھے۔ اسی کی مثال دعوت اسلام کے معاملے میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے واقعے میں بھی ملتی ہے کہ جب بت خانے کے خادموں نے دیکھا کہ بت ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں، کہنے لگے کس نے یہ کام کیا ہے، اور پھر شور شرابہ کرنے لگے۔ اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے نمرود کو مجبور کیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دے۔ عام لوگوں کو تو بت خانے کی کوئی خبر ہی نہ تھی۔ بت خانے کے کاہن ہوتے ہیں، خدمتگار ہوتے ہیں، یہی وہ لوگ تھے جو فرعونی معاشرے میں حضرت موسیٰ بن عمران کے ظہور کے واقعے میں فرعون کو تسلی دیتے اور اسے اطمینان دلاتے تھے کہ ہم اپنے جادو اور اپنی کہانت کے زور سے اس کے سحر کو باطل کر دیں گے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے سامنے سب سے بڑا محاذ کھولا ہوا تھا اور دعوت عیسیٰ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ دیکھیے یہ عام انجیل، یہی انجیلیں جو موجود ہے، تمام تر تحریفوں کے باوجود اس میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ اس کا تاریخی حصہ ہمارے لیے اس زمانے کے تاریخی حقائق کو بیان کر سکتا ہے۔ اور دعوت اسلام میں بھی یہی لوگ تھے اور وہ متعدد واقعات جو آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ لوگ آتے تھے، سوالات کرتے تھے، امتحانات لیتے تھے، لوگوں کو پیغمبر کے پیچھے لگا دیتے تھے، نصارائے نجران کے مسئلے کو چھیڑ دیتے اور اسی طرح کے اور واقعات لوگوں کے پاس بوسیدہ اور قدیم چیزیں میں سے جو کچھ تھا اسی پر مطمئن کرتے رہے۔ فکر نو کے مقابل رکاوٹیں۔ جب ایک تازہ فکر کسی معاشرے میں سامنے آتی ہے اور طے پاتا ہے کہ انسان کے افکار و درک اور شعور و آگاہی میں اضافے کی طرف پیش قدمی کریں تو طبیعی بات ہے کہ اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ پیر و جوان اس جدید فکری تحریک کی راہ پر چل پڑتے ہیں۔ نئی باتوں کو انسان زیادہ پسند کرتا ہے، جو چیز ان کے ذہنوں کے لیے زیادہ قابل قبول ہو اسے زیادہ قبول کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، خرافات جھوٹ ہے، مذہبی تحریفیں اور تبدیلیاں جھوٹ ہیں۔ تو اگر کوئی واضح گفتگو، کوئی استدلالی ذہن ان خرافات کو اور ان کی فضولیت کو، ان کے موہوم ہونے کو ثابت کر دے تو یہ لوگ بآسانی قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن طویل تاریخ میں یہی احبار و رہبان کا طبقہ تھا جس نے انبیاء کے روشن اور واضح بیانات کے باوجود لوگوں کو انبیاء کی جانب مائل ہونے سے روکا۔ اس کے باوجود کہ انبیاء سلطان مبین، روشن ترین دلائل کے ساتھ، واضح حجت کے ساتھ آئے تھے، ہر جگہ اپنے ساتھ نور لے کر جاتے تھے، ہر جگہ پر انسانوں کو شعور دیتے تھے، کبھی بھی پیچیدہ گفتگو نہیں کرتے تھے، فلسفی انداز کی اصطلاحات لوگوں کو نہیں بتاتے تھے، لوگوں کے لیے فلسفے نہیں گڑھتے تھے، لوگوں کے ساتھ صاف اور صریح باتیں کی۔ اس صورت میں لوگوں کو بہت جلد قبول کر لینا چاہیے تھا، لوگوں کو بہت جلد انبیاء الہی کے کلام کو، سچائی اور استحکام کو درک کر لینا چاہیے تھا۔ کیا سبب ہے کہ اس قدر دشمنی، تعصب اور ضد سے کام لیا جاتا تھا
اور انبیاء کی دعوت اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے قبول نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ یہی کاہن، یہی ابحار و رہبان اور یہی طبقہ جسے قرآن ابحار و رہبان کے نام سے یاد کرتا ہے، یہی لوگ رکاوٹ بنتے تھے۔ لوگوں کو انہی غلط رسم و رواج اور خرافات پر مبنی موروثی خیالات کی طرف بلاتے تھے۔ یہ لوگ پیغمبر کے آنے سے وحشت زدہ ہوتے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ اگر پیغمبر آ گیا، اگر نبی مابعوث ہو گیا، اگر وہ معاشرہ وجود میں آ گیا کہ جس معاشرے میں آگاہی ہو، جس معاشرے میں روشنی ہو، جس معاشرے میں رشد فکری ہو، جس معاشرے میں تمام لوگ یا عالم ہوں یا علم حاصل کرنے والے، پھر وہاں پر جاہلوں کے لیے، خود پسندوں کے لیے، بلا وجہ عزت پانے والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ انسان جہالت اور خرافات میں پڑا رہے، اس معاشرے میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ بھی پوری شدت کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، دعوت الہی کے ساتھ، تاریخی بعثتوں کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے۔ یہ ہوئے چار طبقے۔ اتفاقاً اگر قرآن سے رجوع کریں گے تو ملاحظہ فرمائیں گے ابھی تک قرآن سے کوئی حوالہ نہیں دیا گیا ہے، صرف اسی حد تک تشریح کی ہے کہ انبیاء کس قسم کی دنیا بنانے کے لیے آتے ہیں۔ اس دنیا کی آپ کے سامنے تشریح کی ہے کہ کس قسم کی دنیا ہے، کس قسم کا معاشرہ ہے۔ پھر عرض کیا کہ ایسے معاشرے سے کون لوگ ڈرتے ہیں۔ واضح ہے کہ جس معاشرے میں دولت جمع کرنا ممنوع ہو، دولت کا ڈھیر لگانے والے ڈریں گے۔ جس اجتماع اور جس نظام میں طبقاتی اختلافات گناہ ہو، ممنوع ہو، منسوخ ہو، اونچے طبقات ڈریں گے۔ جس کی عادت ہو گئی ہے کہ اونچے طبقے میں زندگی گزارے، اس نے اگر دیکھا کہ کوئی ایسا نظام بن رہا ہے جو اسے نیچے لے آئے گا، اسے غریبوں کے ساتھ ایک سطح پر لے آئے گا یا غریبوں کو اس کے برابر لے آئے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے لیے یکساں ہے، وہ اسی صورت میں آقا رہ سکتا ہے جب غلام ہو، وگرنہ سب آقا ہو جائیں تو وہ آقا نہیں رہے گا۔ آقاؤں کی آقائی اسی وقت ہے جب صرف وہ خود آقا ہوں اور دوسرے غلام ہوں، وگرنہ جب آقا ہو جائیں تو آقا زیادہ ہو جائیں گے، سستے ہو جائیں گے۔ آقاؤں کی مہنگائی ان کی کمی کی وجہ سے ہے۔ یہ معاشرہ جو وجود میں آئے گا یا اسے نیچے لے آئے گا، غلاموں کی سطح پر رکھ دے گا یا غلاموں کو اس کے برابر کھڑا کر دے گا اور اس طرح آقا زیادہ ہو جائیں گے تو وہ بلا وجہ عزت پانے سے محروم ہو جائے گا، وہ بھی مخالفت کرے گا۔ وہ مطلق العنان استبدادی طاقت جس کا دل چاہتا ہے کہ وہ تنبیہ الامہ کی تمہید میں مرحوم مرزا نائینی کے مطابق فعال ما یشاء اور حاکم ما یرید رہے، جو چاہے انجام دے اور جیسا چاہے حکم دے، وہ طاقت جو قرآن کی تعبیر میں لا یسأل عما یفعل، اور جو کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے باز پرس نہیں کی جا سکتی۔ سورہ انبیاء آیت 23۔ رہے جو کرے جو کہے جہاں جائے، کوئی نہ پوچھے کہ کیوں، اس کا ابھی دعوت انبیاء کے ساتھ کوئی اچھا تعلق نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر نبی آ گیا تو سب سے پہلے اسی کو نقصان پہنچے گا۔ یہ بھی ہوا ایک طبقہ۔ ابحار و رہبان کے طبقے کی تو ہم تشریح گزر چکی ہے۔ مرزا محمد حسین نائینی 1277 تا 1355 شہر نائن میں متولد ہوئے۔ علماء اصفہان سے استفادہ کرنے کے بعد نجف اشرف روانہ ہوئے اور میرزائے شیرازی کے درس میں شریک ہوئے۔ ایران میں مشروط تحریک شروع ہوئی تو انہوں نے تحریک کی حمایت کا اعلان کیا اور کتاب تنبیۃ الامات و تنزیۃ الملت تحریر فرمائی۔ آپ اس کتاب میں دور غیبت میں ولایت متعلقہ فقہ کے دلائل بیان کرتے ہیں۔ ایران کی مشروط تحریک میں مؤثر کردار ادا کرنے کے علاوہ مرحوم نائینی عراق میں برطانوی سامراج کے تسلط کے مقابلے میں بھی مؤثر کردار کے حامل تھے۔ چار طبقوں کے قرآنی حوالہ جات۔ ملا، یہ چار طبقے جن کو تحلیل ذہنی کے ذریعے آپ کے سامنے مشخص و معین کیا، اتفاقاً قرآن میں بھی ان کا نام ہے۔ البتہ سرداروں، رئیسوں، خانوں اور طاقتوں اور نظاموں کے سرکردہ افراد جو ان عہدوں پر فائز لوگ ہیں، ان کے لیے قرآن میں ملا کا عنوان استعمال ہوا ہے اور اس لفظ سے ان کی جانب اشارہ ہوا ہے۔
قال الملا الذین کفروا من قومہ، ملا یعنی وہ لوگ جو آنکھوں کو خیرہ کر دیتے ہیں، یمعلون العین، وہ لوگ جو اپنے جاہو جلال سے، وہ لوگ کہ جب وہ چلتے ہیں تو ان کا رز برق لباس، ان کے ساتھ چلنے والے لوگوں کا شور اور عام لوگوں کو ان سے دور کرنا ہر انسان کو ان کے سامنے خاضع اور حقیر بنا دیتا ہے۔ ملا وہ لوگ جو آنکھوں کو خیرہ کر دیتے ہیں۔ انبیاء کے ساتھ مقابلہ کرنے والوں کا ایک طبقہ یہی ہے، کس شخص کی مانند فرعون کے جاہل نظام میں حامان جیسے لوگ۔ وقالا فرعون یا حامان ابنی لی صرحا، یہ فرعون کے کام بنانے والا اور اس کے مسائل حل کرنے والا ہے، اور اس کام بنانے کے عوض میں اس نوکری اور خدمت کی قیمت کے طور پر وہ تمام غیر فرعونوں کا آقا ہے۔ غیر فرعونوں کا کہتا ہے مگسی را کہ تو پرواز دہی شاہین است، جس مکھی کو آپ طاقت پرواز دے وہی شاہین ہے۔ حامان وہی مکھی ہے جسے فرعون نے طاقت پرواز دی اور وہ شاہین کا کام کرتا ہے، حالانکہ کمزور ہے، بدبخت و بیچارہ ہے، ایک تنہا آدمی ہے، صرف ایک آدمی اس کا کام تمام کر سکتا ہے، لیکن فرعون کی پشت پناہی سے سب کچھ بند بیٹھا ہے۔ لہٰذا جب وہ سڑک پر چلتا ہے، اگر آپ نظر ڈالیں تو دیکھیں گے گویا روشنی کی ایسی چادر تنی ہوئی ہے کہ اس کو دیکھے تو آنکھیں چندیا جائیں۔ ایک شور اٹھ رہا ہوگا کہ ہٹو بچوں، دور ہو جاؤ، چلے جاؤ، آ جاؤ، کون ہے بھائی، حامان آ رہا ہے۔ یا معاویہ کے نظام جاہلی میں مثلاً مغیرہ بن شعبہ سے زیاد بن ابیہ ہے، یہ وہی ملا ہے۔ تخت معاویہ کو اس طرح سے مستحکم اور مضبوطی سے جمائے رکھا تھا کہ معاویہ جہاں بھی نگاہ دوڑائے اسے دوست نظر آئیں، ساتھ دینے والے مشیر دکھائی دیں، خیر خواہ نظر آئیں۔ قرآن اس طبقے کے لیے ملا کی تعبیر آئی ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کا تعلق طائف سے تھا، ہجری کے 5ویں سال مدینہ آیا اور اسلام قبول کر لیا۔ پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد اصحاب ثقیفہ بنی ساعدہ کے اہم مشیروں میں شامل رہا۔ امیر المومنین کی شہادت کے بعد دربار معاویہ کا حصہ بن گیا۔ یزید کی ولی عہد کی تجویز اسی نے دی تھی۔ زیاد بن ابیہ صدر اسلام کے شفاق ترین افراد میں سے ایک ہے۔ اس کی ماں کا نام سمیہ تھا لیکن باپ کا نام واضح نہیں تھا، اسی لیے اسے زیاد بن ابیہ کہنے لگے۔ خلیفہ دوم کے زمانے میں ابو سفیان نے اسے اپنے آپ سے نسبت دے دی، لیکن فوری طور پر امام علی علیہ السلام کی جانب سے سرزنش کی گئی۔ بعد میں زیاد نے امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت کر لی اور جنگ جمل کے بعد کچھ عرصے تک وہ امام علیہ السلام کی جانب سے بصرہ کا گورنر رہا، لیکن معاویہ نے مکاری سے اسے اپنا بھائی کہہ کر اسے امام سے جدا کر دیا اور امام حسن کے ساتھ صلح کے بعد بصرہ اور کوفہ کی حکومت اسے دے دی۔ اسی کے بیٹے عبید اللہ بن زیاد نے صحرائے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔